बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ हम इश्यूज़ पर बात करें। और आज की एक अच्छी खबर ये है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया गया है। और फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना तीन बड़े अहम ममालिक थे, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इन तीनों का ये इक़दाम एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम है और मशरिक़ी वुस्ता में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बग़ैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म नॉर्वे ने ये स्टेटमेंट दी। दिस स्टेटमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ इस टाइम पे फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरह से जुल्म की इंतहा वहाँ पे सिहोनी अफवाज और इसराइल जिस तरह से जुल्म की इंतहा वहाँ पे ढा रहा है बच्चों के साथ, जो जिनोसाइड हम देख रहे हैं, दुनिया उस पर बात ज़रूर कर रही है। ईरान ने जो अटैक किया था, उस अटैक को भी अगर देखा जाए तो वो शायद ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक के रिबटल में था, लेकिन फ़लस्तीन के लिए खातिर ख्वाह दुनिया का कोई मुल्क कुछ ना कर सका। अब तक ये पहले तीन ऐसे मुल्क सामने आए जिन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया, जिस पे इसराइल शदीद नाला हैं। और इसराइली वज़ीर की स्टेटमेंट ये आई है कि फ़लस्तीनी रियासत के बारे में बयान की इजाज़त भी नहीं देंगे। यानी वो ये कह रहे थे, जो इसराइली वज़ीर हैं, कि हम फ़लस्तीन के बारे में स्टेटमेंट देने की यानी किसी बयान की इजाज़त नहीं देंगे। इसको तस्लीम करना तो बहुत बड़ी बात थी। इसराइल के क्लैशेस हो गए इन तीन ममालिक से, और इन तीन के अलावा दो तीन और मुल्क भी हैं जो कि अनकरीब फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। दुनिया में कुछ चेंज आ रहा है। ज़ाहिर है, जब भी कभी जुल्म की इंतहा कहीं भी होती है तो फिर चीज़ें ख़त्म होनी होती हैं, वो जुल्म मिटना होता है। और ऐसा लगता है कि शायद अब ये गैर इस्लामी ममालिक की जानिब से ये वो इक़दाम शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक तो कुछ भी खातिर ख्वाह मदद ना कर सके, कोई इक़दाम ना उठा सके, कोई बात ना कर सके। बड़ी बड़ी एटमी ताकतें होने के बावजूद तमाम तर मुल्क बेगैरती की नींद ही सोए रहे, कुछ ना किया फ़लस्तीनियों के लिए। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, और हम स्पेशली देख रहे हैं कि वो तमाम मुल्क जहाँ पे जो इस्लाम के नाम पे नहीं बने, जहाँ पे जिनका दीन इस्लाम नहीं है, जो मुसलमान नहीं हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब बसते हैं, वहाँ से आवाज़ें, वहाँ से वो एक्शंस आ रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत पहले इस्लामी बिरादर ममालिक से थी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि जिस तरह से तीन अहम ममालिक नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है। अपने सिफारतकार वहाँ से वापस बुला लिए, इसराइल ने एम्बेसीज़ बंद कर दी, ताल्लुकात का बॉयकॉट होगा, बड़ा कुछ होगा। दे नो इट, इनको पता है कि ये होगा, इसराइल ये करेगा, बट आई थिंक दे डोंट केयर। वो ठीक के साथ खड़े हैं और सच का साथ देने के लिए ये तीनों मुल्क आगे आए हैं। और इन्होंने ये बात की है कि हम बतौर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। इस पर बात करूँगा। स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एहसन महमूद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। जी, सलमान बहादुर राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा डॉक्टर एहसन महमूद साहब से। डॉक्टर साहब, एक बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त, खुशी तो मुझे होती है अगर कुछ हमारे इस्लामी ममालिक की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम होता और कुछ किया होता, लेकिन बहरहाल जिसने भी किया हो, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना, ऑल्दो वो जानते हैं, दे नो व्हाट द कंसिक्वेंसेस विल बी, क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, इसके बावजूद टेकिंग सच अ बोल्ड स्टेप, हाउ डू यू टेक इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो गुज़िश्ता इजलास हुआ है, उसमें 193 ममालिक में से 143 ममालिक ने वोट किया था कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो ऑप्शन पेश की गई थी या एक तजवीज़ जो दी गई थी, उसका मकसद था कि जो गज़ा में जो बर्बरियत हुई है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई और एक खूनी तारीख रकम की गई है, उसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और इसका एक तरह से एक पॉलिटिकल हल जो है ना पेश किया गया था। लेकिन चट्टा साहब, इसको थोड़ा सा आप पीछे चले जाए 100 साल पहले, 1920 और 1940, क्योंकि ये एक दिन का ये खाका जो है ना, ये वही है जो 1920 से पहले का था, खिलाफत उस्मानिया के दौर में जी। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उस वक्त बरतानिया ने कब्जा कर लिया आके इसके ऊपर। फ़लस्तीन की जो इस वक्त जो मौजूदा पूरी एक ये खित्ता जो है, इसके ऊपर बरतानिया ने आके तसल्लुत अपना कायम कर लिया, जैसे इसने इंडिया, पाकिस्तान वगैरह पर उससे पहले किया हुआ था 1857 की जंग आज़ादी के बाद। इसी तरह एक कॉलोनी बना ली बरतानिया ने। और उस वक्त जो है ना, उसके बाद आपको पता है कि 1940 के बाद जो दूसरी जंग अजीम हुई, तो एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, जिससे यहूदी बहुत घबराते हैं या उसको समझते हैं जी कि उनके साथ इनका नाम भी ना लिया जाए। उस हॉलोकॉस्ट के बाद जो है ना, ये एक यहूदियों की यहाँ पर जो एक आबादकारी बरतानिया ने अपने तसल्लुत के बाद शुरू की थी, उन्होंने इनको एक कौमी घर के नाम से
ٹھیک کہ جی یہ ان کا قومی گھر ہوگا یہاں پر, کیونکہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کی یہ جگہ جو ہے بیت المقدس جو ہے یہ ان کا گھر ہے, یہ ان لوگوں کی سرزمین ہے. اب وہ اسی ایک خاکہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ قومی گھر تشکیل دیا جائے. اور ہوا کیا کہ 1948 سے جب پاکستان بنا ہے اور 1948 میں برطانیہ فلسطین سے بھی بھاگ گیا اور وہاں کیا کیا, وہاں ایک چھوٹا سا خطہ جو چھوٹا سا ایریا آپ کہہ لیں وہ جو ہے نا وہ اسرائیل نے یہودیوں کے جو قومی گھر بنے ہوئے تھے وہ ایک اسرائیلی ریاست کا انہوں نے اعلان کر دیا. 1967 میں بھی آپ کو پتہ ہے جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست, لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آج ہم 2024 میں آ گئے ہیں. یہ خاکہ اس 100 سال پہلے کا ہی ہے کہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا جائے جو کہ عرب ممالک نہیں کرتے تھے. اب ایک طرح سے جب اس وقت چونکہ پسپائی اختیار کر چکے ہیں مسلم ممالک, وہاں آپ کو پتہ غزہ میں جو صورتحال ہے, آپ نے بھی بہت سے پروگرام کیے, آواز اٹھائی, حق کی آواز اٹھائی آپ نے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی طرح دنیا میں جو ممالک ہیں مختلف جو مذاہب سے بالاتر ہو کے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, انہوں نے وہ اٹھائی آواز. اور اب یہ جو 193 ممالک کا جو اس میں سے 143 ووٹ, بہت زیادہ ووٹ ہوتے ہیں, یہ پڑے تھے فلسطین کے لیے. اب ناروے, اسپین اور آئرلینڈ نے اس کو تسلیم کر لیا. ٹھیک. اور اب یہ شاید یہ ایک سلسلہ رکے نا, یہ چلتا رہے گا. جو وزیر خارجہ اسرائیل کے مسٹر کارٹس, انہوں نے تو یہ کہا ہے جی کہ ہم اس کے اوپر بڑا بھرپور جو ہے نا وہ مذمت کریں گے, لیکن در حقیقت جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کو کچھ اس میں گین ہوئی ہے. اب وہ کیسے اس کو لیتے ہیں, کیا ان کی چالاکی ہوتی ہے, کس انداز سے ان کو یہ دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ آسانی سے تو کبھی نہیں اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جی ہمیں تو فلسطین منظور ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا جو میری ایک جو سٹڈی ہے اس کے مطابق جتنے بھی عرب ممالک ہیں اگرچہ وہ جنگ کے اس حالات میں مدد نہیں کر سکے, لیکن جو ہی اگر فلسطینی ریاست جو ایکنالج ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی تعمیر کے لیے اس کو فائنینس کریں گے. خاص طور پہ غزہ کی جو پٹی ہے, جو مصر کے ساتھ جتنا ایریا لگ رہا ہے, اس کو فائنینس کریں گی عرب ریاستیں اور ان کی امداد کریں گے, اس کو ریکنسٹرکشن کریں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہاں جو فلسطینی جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے جو نا عرب ممالک کی ایک فائنینشیل پوزیشن ہے اور وہ شاید اس کو کر بھی گزرے ہیں. شاید یہ ایک طرح سے شاید ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک وقتی ریلیف تو ہے اور اس کا سیاسی فائدہ اسرائیل کو زیادہ ملے گا, فلسطین کو کم ملے گا. لیکن یہ ہے کہ جو فلسطین کے جو موجودہ معروضی حالات ہیں, جس طرح وہاں پر لوگوں کو ایک طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا, بمباری کی گئی وہاں پر ہسپتالوں تک میں, وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کو ایکنالج کرنا ایک بہتر قدم ہوگا. اور اس کا جو ہے نا ایک عارضی ریلیف ضرور مل سکے گا. لیکن آخر کار چٹا صاحب آپ یہ نوٹ کر لیں, آج ہم آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی ہے, یہ ہونی جنگ ہے. اسرائیل فلسطین قائم ہوگا اور اسرائیل یہ ہونی جنگ ہے, کیونکہ ان کے جو صہیونی عزائم ہیں نا وہ خالی قومی گھر پر رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے اس کے لیے بہت ساری پلاننگ کی ہوئی ہے, بہت ساری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. اور یقین کریں کہ اسی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے کہ یہ جو ایرانی صدر جو ہے ابراہیم رئیسی, ان پر حملہ ہوا, عمران خان پر حملہ ہوا, عمران خان پابند سلاسل ہے, یہ ساری ایک پورا نیٹ ورک, پوری ایک انٹرنیشنل, اس کو اگر آپ تناظر میں دیکھیں, اس کی سٹڈی کریں تو آپ کو ساری کڑیاں ملتی ہوئی دکھائی دے دیں گی کہ کون مسلمانوں میں اٹھ سکتا ہے, کون سی قوم ہے. ظاہر ہے پاکستانی قوم ہے, ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہے. آج 2024 میں بھی آپ پاکستان میں سے کئی لاکھ لوگ نکال سکتے ہیں جو کہیں گے جی ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا ملک تو دنیا بھر میں اور ایک بھی دوسرا ملک سٹینڈ نہیں کرتا ایسا. تو یہ ساری کڑیاں جب آپ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو ہم ملاتے چلے جائیں 1920 سے لے کے یا 2024 تک, تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ کن خطوط پر کام کر رہا ہے اور پاکستان ان کو کیوں خطرناک لگتا ہے. پاکستانی وغیرہ بڑے امن پسند لوگ ہیں, یہاں کی ٹورزم بڑا اچھا ہو سکتا ہے, اس میں اور انڈسٹری بہت اچھی لگ سکتی ہے, ترقی بہت ہو سکتی ہے. صرف اور صرف اسرائیل کے جو خدشات ہیں, دیکھیں امریکہ کو تو ہم سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے بنیادی طور پر, یہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ یہ ایک مسلم ریاست ایسی ہے کہ جو کل کلاں جیسے یا فلسطین کھڑا ہو گیا ہے, ایک تو یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ پھر تو ایک آپشن بن جائے گا نا آپ کے پاس. اگر فلسطینی ریاست جو ہے اس کو دنیا ایکنالج کر لیتی ہے تو پاکستان جیسے ممالک کے پاس یا عرب ممالک کے پاس فائنینشیل ایڈ کا, اور پاکستان کے پاس ایک ڈیفینسو, ایک عسکری امداد کا ایک پہلو جو ہے نا وہ اجاگر ہو جائے گا. کیونکہ اس صورت میں تو آپ کر سکیں گے نا, آپ کے پاس ایک اقوام متحدہ میں ایک سٹیٹس حاصل ہو جائے گا اس کو, فلسطین کو, اور وہ یقیناً میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پر اقوام متحدہ میں اس ملک کو رکن ملک بھی دیکھا جائے گا. بھاری اکثریت سے جو ہے وہ منظور ہوا ہے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا, اور یہ سارا کچھ جو یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے. سلمان بہادر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ ٹٹا صاحب.
چٹر صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہے، انکریجنگ صورتحال ہے کہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کنٹریز جو ہیں ورلڈ کے، انہوں نے جو ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے بطور ریاست. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے اپنے ملک ہیں، جو اسلامک کنٹریز ہیں، جس میں ہم خود پاکستان جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اپنا جو ہے وہ پاکستان میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز یہ وہ کہا جاتا ہے جی دنیا کی نمبر 1 ہر چیز وہ ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ اسی طریقے سے سعودی عرب دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے دوسرے قطر دیکھ لیں، دوسرے ملک دیکھ لیں. افسوس کی بات ہے کہ کسی نے سوائے لفاظی سے کھیلنے کے کسی نے بھی یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں کوئی حقیقت کے قریب یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ ہیلپنگ وے میں یا کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے کوئی فلسطینیوں کی کوئی ہیلپ ہو سکے، ماں سوائے 1-2 بھبکیوں گیدڑ بھبکیوں کے کہہ سکتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے. کیوں کہ پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی پہ کچھ بھی نہیں کیا. اور ایک ایسا ملک جس کو ہمارے ملک میں جو ہے وہ کافر ملک کہا جائے گا یا غیر مسلم ملک کہا جائے، جو بھی کہا جائے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہیومینٹی جو ہے نا وہ پریویل کرے گی، اس کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی. اور انہوں نے جو اتنا ظلم و ستم ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے مشکل حالات میں جب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے، اور جو ہے پورے جو ورلڈ کے جتنے اس وقت ریجن ہیں سب کو امریکہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اسرائیل کی جو ہے نا اصل جو اس کو بیک کر رہا ہے، اور اس کی موجودگی میں ان تینوں ملکوں کا اس کو تسلیم کر لینا بڑی بہادری اور دلیری کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیلی یہ جو ان کے منسٹر ہیں جنہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت دیں گے وہ ملک، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ سوچ کر ہی کیا ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر تو وہ یہ کر نہیں سکتے. اور 28 مئی کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے ان تینوں ممالک نے کہ یہ اس دن تسلیم کریں گے، اور باقاعدہ اس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی نکالیں گے، اور اس کے اوپر پراپر طریقے سے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا 28 مئی کو. جی اب ہم اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کاش کوئی ہمارے اسلامی ملکوں میں سے بھی کوئی مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی شاید مظلوم فلسطینیوں کی امداد جو ہے وہ عملی طور پر کرے یا کر دکھا دے. ہم تو اس دن کو ترس گئے ہیں کہ وہ بیچارے، اب یقین کریں پہلے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ توپ یا وہ ٹینک لے کر جا رہے ہوتے تھے، ہم جب دیکھتے تھے اس پر پی ٹی وی پر تو وہ جناب وہ پتھراؤں سے جو ہے وہ فلسطینی ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ کہ آج بھی بیچارے اسی ظلم، اس سے زیادہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. اس پہ ہم تو انہیں سلوٹ کریں گے کہ جن 3 ملکوں نے اگر یہ ادا کیا اس بات کا کہ وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. کاش کہ اسے ہمارے اسلامی کنٹریز بھی وہ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں. کاش کہ ہم اسلامی ملک، برادر ممالک، مسلمان بھائی ہیں ایک دوسرے کے، کاش کہ ہم بھی کچھ ایسا کر سکیں، لیکن کچھ خاطر خواہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا. ابراہیم رئیسی صاحب جو صدر تھے ایران کے، ان کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرف اشارہ کیا، آج جو ترک میڈیا ہے انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کی تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 30 سال پرانا ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا گیا. چند سوالات ہیں جو کہ ابراہیم رئیسی صاحب کے اس جو ان کی شہادت ہوئی ہے اگر اس پہ دیکھا جائے، بیکاز دنیا کے اندر سب سے بڑا تھریٹ اسرائیل کو اس ٹائم پہ ایران تھا، اور ایران کی جو لیڈرشپ تھی، جو ابراہیم رئیسی صاحب تھے، ان کا بڑا ایک اسٹریٹ موقف تھا، بڑا بلنٹ ان کا ایک موقف تھا. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے ایمبیسی پہ اٹیک کیا، ایک حرکت کی تھی، اس کے بعد 300 ڈرونز اور میزائلز لانچ کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب، اور جو ٹارگٹس اچیو کرنے تھے وہ اچیو کیے گئے، جن چیزوں کو ہٹ کرنا تھا انہیں ہٹ کیا گیا. اسرائیل کی جو سب سے بڑی ایئر بیس تھی اس کے 3 رن وے تباہ کیے گئے، سب کچھ کیا گیا. ایون ان کا ایک نیوکلیئر پلانٹ تھا اس کو بھی ڈسٹروائے کیا گیا. سو یہ اس کا بدلہ لیں گے. اگر آپ یاد کریں تو اس ٹائم پہ اسرائیل کہتا تھا کہ یہ جو ہم پہ اٹیک ہوا ہم اس کا بدلہ لیں گے. اب بہت سی باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو سیٹلائٹ لیزر کے تھرو اٹیک کیا گیا ہے، اور دیر واز سم تھنگ انوالوڈ ان دیٹ، کیونکہ 3 ہیلی کاپٹرز تھے جو فلائی کر رہے تھے. اب جو ترک میڈیا ہے جو اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں، اور جو روٹین کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب صدر جب بھی ٹریول کرتے تھے ان کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر کے اوپر پائلٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ اگر آپ کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ پاسداران انقلاب کے نام سے ایک وہاں پہ فورس ہے ایران کی اپنی، جو جس کو سمجھتے ہیں کہ بڑے ان کے لائل اور آنیسٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے ایک بندہ ہیلی کاپٹر فلائی کرتا تھا صدر کا. پہلی بار ایسا ہوا کہ صدر کے ہیلی کاپٹر کو فلائی کرنے کے لیے ان کی اپنی فوج میں سے بندہ لیا گیا. ٹھیک، اب فوج میں سے بندہ لیا گیا، کیوں لیا گیا؟ جبکہ ہمیشہ صدر صاحب جب ٹریول کرتے تھے پاسداران انقلاب کے ہی بندے ان کو ساتھ ٹریول کراتے تھے. پھر
اس ہیلی کاپٹر کے اندر مختلف ٹریکنگ نظام بھی تھے, GPS تھا, ٹرانسپونڈرز تھے, اور جو کچھ سب تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر اویلیبل, یا اس میں نصب بھی نہیں تھے تو یا وہ ورکنگ ہی نہیں تھے, ان کو فلائی کرنے سے پہلے ہی ختم کیا گیا. تو یہ سب ایک پلان لگ رہا ہے ایکچولی, کہ 3 ہیلی کاپٹرز فلائی کر رہے تھے, 2 سیفلی چلے گئے, ایک ہیلی کاپٹر جس میں گورنر بھی موجود تھے آذربائیجان کے اور ساتھ یہ صدر بھی موجود تھے. سو اٹ لکس لائک اے پلان, اٹ سیمز لائک اے پلان. پھر موساد نے ایک تصویر بھی ساتھ ہی اپلوڈ کر دی اور یہ کہا ہیلی کاپٹر کریش کے نیچے لکھا کہ اٹ از نیور این ایکسیڈنٹ. سو دے آر پوائنٹنگ آؤٹ ایٹ سم تھنگ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ان سب باتوں سے, اسپیشلی آفٹر دا انویسٹیگیشن آف دس ٹرک میڈیا, کیا کہیں گے آپ؟ چٹا صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ایک جرم ہے, ایک قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے نتیجے میں ان کی جان چلے گئی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ جرم کی وجہ بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں وجہ بہت واضح ہے اس کیس میں. جو ابراہیم رئیسی ہیں یہ وہ ایرانی صدر ہیں جنہوں نے گزشتہ 4 ماہ میں وہ کر دکھایا کہ جو بہت کم دنیا میں لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کو پتا پاکستان میں ان کا دورہ جی کس طوفانی انداز میں ہوا, بالکل, اور کس مضبوط طریقے سے انہوں نے اپنا اور موقع 10 ارب ڈالر کی فیوچر انویسٹمنٹ, یعنی ول کراس 10 بلین ڈالرز, آپ کو گیس پائپ لائن دیں گے, تیل دیں گے, ایسے ایسے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہو رہے تھے. ایک ایسا ٹریڈ ریلیشن شپ بن رہا تھا جس کو آئی تھنک اس سب کو ڈیمیج کیا گیا. جی بالکل. یہ اس کے بعد دیکھیں اب چاہ بہار میں چلے, بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے چاہ بہار میں جو انہوں نے کیا. ٹھیک, اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ایک ہی ہے کہ اس خطہ میں جو 2 ملک ہیں, ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے, امریکہ اور اسرائیل, یہ دونوں ممالک یہ بڑی شد و مد سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح جو ہے نا اٹھ نہ جائیں. اٹھنے سے کیا مراد ہے, دیکھیں ادھر بھی لوگ ہیں لاکھوں جو مرنے کے لیے تیار ہیں, یہاں بھی تیار ہیں, جنگ کر سکتے ہیں یہ دونوں ملک. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہے اکانومی کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان جو ہے انہوں نے رشیا سے ہاتھ ملا لیا تھا جی بالکل, جا کے ایک دن, یس, اور ایک ڈائنامک قسم کی گورنمنٹ ٹاپل کی گئی. کہا جاتا ہے کہ جو سائفر آیا اس میں یہی تو اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ یہ کیوں رشیا گئے. بالکل. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا کہ یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی امریکہ سے یا اسرائیل سے اس وقت جنگ کرنا تھی. مقصد یہی تھا عمران خان کا کہ یہ ملک جو ہے یہ معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے, بالکل, بیساکھیاں ختم ہو سکیں. اور وہ جو چیز جو آج ہم نہیں حاصل کر پا رہے, جو ساری جماعتیں مل کر زور لگا رہی ہیں لیکن رزلٹ 0 ہے, تو پھر یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ رزلٹ نکال لے گا. اسی طرح ابراہیمی رئیسی کیونکہ جو 30% ڈسکاؤنٹ پہ آئل آفر ہو رہا تھا نا آپ کو, وہ آپ کا تیل 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ بلیو کریں سال کے اندر تقریباً $3 بلین, 2 سے 3 بلین ڈالر کی آپ کی بچت تھی. یہ وہی پیسے تھے جو آپ IMF سے قرضہ لیتے تھے. اگر آپ تیل کی مد میں رشیا سے لے کے بچا لیتے تو میرا خیال ہے آپ کی IMF سے بھی جان چھوٹ جانی تھی. یہ سب پلان دیکھتے ہوئے چیزیں بہت زیادہ ان کے لیے پریشان کن بن رہی تھی جنہوں نے ہمیں مقروض رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. چٹا صاحب آپ دیکھیں کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں انہوں نے جو 37 سے 38 سالہ انقلاب کے جو ایک مصیبت کاٹی تھی قوم نے, اب انہوں نے اپنے اقدامات سے ایک امید دلا دی تھی ایران کے عوام کو کہ اب جو ہے نا ایک اکنامک ریلیف ملے گا اس ملک کو. یہ ملک ایک ترقی کی طرف اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر آگے بڑھے گا. یعنی خالصتاً اب ایران اس جگہ پہنچ گیا تھا کہ وہ تمام تر سینکشنز کے باوجود کہ پوری دنیا میں ان کو کسی کے ساتھ تجارت کی آفیشیل اجازت نہیں امریکہ نے دی ہوئی, اس کے باوجود اور تمام تر جو قدغن ان پر لگائی گئی, جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئی, ان کے لیے ویزا کے پرابلمز آئے, ان کے لیے علم و تعلیم اور ٹیکنالوجی کے پرابلم آئے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود سے یہ چیزیں ٹھیک کی. اب یہ مرحلہ آیا تھا, اب یہ ان کو ایک چوٹ پہنچائی گئی ہے. جیسے پاکستان کو یہ کیا گیا, یہ پاکستان کو بھی روکا گیا, ورنہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 5.6 پہ تھی ہماری GDP, جو مائنس میں چل رہی ہے. یس, اور اب وہ مائنس میں ہے, اور کیا جا رہا ہے جی 2.8 پہ آ گئی. لیکن 2.8 کیا ہوتی ہے, 2.8 کیا ہوتی ہے, مطلب 6 کے مقابلے میں 2.8 کی کیا ویلیو ہے. تو جب یہ سارے انڈیکیشنز آ جاتی ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اٹھ جائیں گے, یہ اپنے ملک کو ترقی دے دیں گے, اکنامکلی ان کو ایک ریلیف مل جائے گا, اور یہاں معاشی جو ہے استحکام آ سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہاں کے عوام جو ہے مضبوط ہو سکتے ہیں, اور اس ملک کی پاور جو ہے وہ ایٹامک پاور, چونکہ ہم ہیں, اور ایران کے بارے میں بھی امریکہ تو کہتا ہے کہ یہ ایٹامک پاور ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ It's not claimed, لیکن وہ ہیں ایٹامک پاور, they have the nukes. جی ہاں, تو وہ اب جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس ایسے سربراہ اور ایسے حکمران ہیں, تو وہ 2-3 کام کرتے ہیں. یا تو وہ ان کو مقامی ذرائع سے مروانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا جی وہ پائلٹ جو ہے وہ عام فوج میں سے, پاسداران ایران میں سے نہیں تھا, تو اس طرح کے اقدامات کر لیتے ہیں, یا اس طرح کسی کو مروا دیتے ہیں, جیسے عمران خان پر حملہ ہوا اس کو کروا دیا, یا ان پر 200 کیسز بنوا کے ان کو ہمارے لوگوں کے ذریعے ان کو جیل میں بند کروا دیا.
تو یہ چیزیں یہ 2-3 حربے رہتے ہیں یہاں، وہ یہ مروانے کی کوشش کرتے ہیں مسلم لیڈرز کو. ایک پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں نا، شاہ فیصل سے معمر قذافی، صدام، اور یہ ساری ایک پوری ایک لسٹ ہے پوری. ایک دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو، کہ جس نے بھی اس ملک کو اٹھانے کی بات کی اور بین الاقوامی آمرانہ سوچ کے خلاف بات کی اور امت مسلمہ کے لیے ایک امید اور آس کی کرن بننے کی کوشش کی یا ایک روشنی پھوٹی، اور اس کے خلاف جو ہے نا پھر یہ امریکن اور اسرائیلی قوتیں فوراً مجتمع ہو کر کھڑے ہو جاتی ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہیں سے بھی کوئی قابو نہیں آتا تو چٹا صاحب حل اس کا یہی ہوتا ہے جو انہوں نے شہید ابراہیم رئیسی کے ساتھ کیا ہے. شہید کے پاس سر یہ وہاں کے پھر اس کا مطلب ہے کہ لوکل لوگ انوالو تھے، کیونکہ ابراہیم رئیسی صاحب ہمیشہ جب ٹریول کرتے تھے وہ رشین ہیلی کاپٹر یوز کرتے تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ امریکن ہیلی کاپٹر میں انہوں نے ٹریول کیا اور دا ریزلٹ از دیئر. 1450 سال کی تاریخ آپ اسلام کی پڑھ لیں، جی لڑ کے کبھی بھی مسلمانوں کو مارا نہیں جا سکا، ہرایا نہیں جا سکا، شکست نہیں دی جا سکی. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ سرٹیفائیڈ ہے. آپ اسرائیلی ساری پلاننگ کی پرانے ڈاکومنٹس لیٹرز دیکھ لیں، ان کی میٹنگز کے منٹس دیکھ لیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں جن کے غدار اور ان کے جو وہ خریدو اور ان کے جو لوگ ہیں مقتدرہ ان کو اپنا حلیف بناؤ اور اس کے بعد اپنی مرضی کے شوگر کوٹڈ پوائنٹس دے کے ان سے وہ کام کروا لو کہ جو یہ قوم جو ہے نا وہ کسی طرح قابو آ جائے. تو یہ طریقہ کار 1450 سال سے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ برطانیہ نے کالونیاں بنائی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نا اب یہ اسرائیل آیا، جو اسرائیل جو ہے نا فلسطین پہ ہم یہ کیا کہہ لیں گے کہ جی خالی یہ قومی گھر جو بن گئے تھے خالی وہ برطانیہ کے قبضے کی وجہ سے نہیں، انہوں نے اراضیاں فروخت بھی کروائی ہیں وہاں پر فلسطینیوں نے. تو وہ اس کے کچھ لوگ تھے نا جو اندر سے لوگ کچھ مدد کرتے ہیں. اندر سے مدد لینے کی پالیسی امریکہ اور اسرائیل کی بنیادی پالیسی ہے. اور چٹا صاحب اس بنیادی پالیسی کے بغیر امریکہ کو اور اسرائیل کو دنیا میں کسی بھی طرح کوئی کامیابی مسلم ممالک کے خلاف نہیں مل سکتی. وہ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہتھیار بھی ہے، لیکن ہتھیار سے بھی جو زیادہ پاورفل ان کی ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے لوگ خرید کر مقتدرہ، وہ جج بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی سپہ سالار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی وزراء اعظم بھی ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی شہزادے بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو اپنا حلیف بنا لو ون وے اور دا ادر وے، اس ہاتھ سے یا اس ہاتھ سے بنا کے وہ اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور اس ساری قوت کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بڑی شرمندگی ضرور ہے، میں بڑی شرمندگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اس وقت ساری اسٹریٹجی جو ہے نا ان کی وہ امریکہ اور اسرائیل کنٹرولڈ ہے. ویری انفارچونیٹ. آزادی اور سلطنتیں اور خزانے ہونے کے باوجود، مین پاور ہونے کے باوجود، ہم صرف جو ہے نا وہ کنٹرولڈ پالیسی کی بنیاد پر نہ وہ ترقی حاصل کر پا رہے ہیں جو آج کے عہد کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جو ہے نا ہم اپنے مسلمان بہن بھائی، خواہ وہ کہیں بھی ہے، خواہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہیں، خواہ وہ کہیں بھی دنیا کے حصے میں ہیں، خواہ وہ جو ہے نا بدھ مت کے نشانہ بن رہے ہیں، یا وہ کہیں دنیا میں کسی بھی جگہ ریسزم کا شکار ہو رہے ہیں، ہم ان کی مدد صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری پالیسی کنٹرولڈ ہے. اور ایک آدمی نے ایک آواز اٹھائی. یہ دیکھیں اس صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے چٹا صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو آپ گستاخی کرتے ہیں وہ آپ کی آزادی اظہار نہیں ہے، وہ آپ ہمیں جلا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو چھریاں گونپ رہے ہیں. اور جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا عمران خان نے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر قانون بن گیا. دنیا کے تمام ممالک نے اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا کہ اگر ایسی کوئی بلاسفیمی میں دوبارہ کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. It is a very big credit to him, I guess. چٹا صاحب یہ ایک ایسا کام ہے جب آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا نا، تولے تو جانے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عمل جو ہے یہ جو اقوام متحدہ نے وہاں پر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو بری کرنے کے لیے دنیا بھر کے کاموں سے یہ بہت بڑا ہے.